नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्दिही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरत मारिज मक्की है। सअला साइलुम बिअज़ाबिन वाक़ि', सवाल किया किसी सवाल करने वाले ने वाक़या होने वाले अज़ाब के बारे में। यानी काफ़िर ऐसा अज़ाब तलब करते ही रहते थे, अल्लाह से भी अपने हक़ में ऐसी दुआ किया करते थे, जैसा कि सूरत अनफ़ाल की आयत नंबर 32 में मज़कूर है कि काफ़िर कहते थे कि ए अल्लाह, अगर ये कुरान वाकई तेरी तरफ से नाजिल हुआ है तो हम पर पत्थरों की बारिश बरसा या हम पर अज़ाब भेज दे। रवायात में ऐसी बद्दुआ करने वालों के दो नाम ज़िक्र हुए हैं, एक अबू जहल बिन हिशाम और दूसरा नज़र बिन हारिस। इस बद्दुआ से मालूम होता है कि वो कुरान को अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल शुदा तस्लीम करने के लिए कतन तैयार नहीं थे, बिल्कुल नहीं मानते थे कि ये अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ है। ना ही इन्हें कुरान की वईद का कुछ एतबार था कि जो कुरान डरावे सुना रहा है वो हक़ हैं। ये तो इन लोगों का दुनियावी अज़ाब से मुतल्लिक मुतालबा था, यानी कि वो चाहते थे हमें दुनिया में ऐसा अज़ाब आए। उखरवी अज़ाब का मुतालबा करने वाले तो बहुत थे, जो अज़राह तमस्कुर और इस्तेहज़ा यानी मजाक करते हुए आपसे कहा करते थे कि जिस अज़ाब से धमकाते हो ए नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो ले क्यों नहीं आते, या यूँ कहते कि जिस अज़ाब से हमें डराते रहते हो वो आएगा कब। तो अल्लाह ताला ने इसके जवाब में फ़रमाया कि वो अज़ाब आएगा भी ज़रूर, और जब भी आया तो फिर तुम्हारी खैर नहीं, तुम्हें कोई उससे बचा नहीं सकेगा। सअला साइलुम बिअज़ाबिन वाक़ि', सवाल करता है सवाल करने वाला वाक़या होने वाले अज़ाब के बारे में। अब वाक़या होने वाला अज़ाब दुनिया में भी हो सकता है, आखिरत का भी, और वाक़या क़यामत का नाम भी है ना। आपने पढ़ा सूरत वाक़या, इज़ा वक़अतिल वाक़िया, जब वाक़या हो जाने वाली वाक़या हो जाएगी, यानी क़यामत आ जाएगी। लिल काफ़िरीना लैसा लहू दाफ़िअ, जिसे काफ़िरों से कोई टालने वाला नहीं है, यानी जब वो अज़ाब आएगा तो उसे कोई टाल नहीं सकेगा। मिनल्लाहि ज़िल मआरिज, वो अज़ाब अल्लाह की तरफ से आएगा जो मआरिज उरूज वाला है, बुलंदियों का मालिक है, बुलंदियों वाला है। मेराज और मेराज, मआरिज मेराज और मेराज की जमा है। आराजा में दो बातें बुनियादी तौर पर पाई जाती हैं, झुकना और बुलंदी। और आराजा फी सिल्मी मतलब सीढ़ी या ज़ीने पे चढ़ना। सीढ़ी पे चढ़ने के लिए आगे की तरफ थोड़ा झुकना भी पड़ता है ना, और बुलंदी की तरफ चढ़ना आम चलने की निस्बत ज़्यादा मुश्किल है, यानी जब बंदा ऊपर को चढ़ता है थोड़ा उसमें झुकाव भी होता है और चढ़ना मुश्किल भी होता है। यानी सीढ़ी पे चढ़ने के लिए आगे की तरफ झुकना भी पड़ता है और बुलंदी की तरफ चढ़ना आम चलने की निस्बत दुश्वार यानी मुश्किल होता है। आराजा का मानी लंगड़ा कर चलना, और आराजा का मतलब लंगड़ा, क्योंकि लंगड़ा कर चलने में भी ये दो बातें पाई जाती हैं कि वो लंगड़ा कर चलने वाला थोड़ा झुक के भी चलता है, और जैसे बुलंदी पे चढ़ना मुश्किल होता है ऐसे वो लंगड़ाने वाला भी मुश्किल से ही चलता है, यानी उसको चढ़ने में दुश्वारी पेश आती है। और मेराज के मानी बुलंदी पे चढ़ने का ज़रिया भी, यानी सीढ़ी या जीना वगैरह, और वो बुलंद जगह भी जहाँ पहुँचना मकसूद हो। आपको पता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज हुआ था, तो मेराज से मुराद बुलंद मुकाम है, ऊंची जगह जहाँ पे अल्लाह अपने नबी को ले गए। जहाँ तक अल्लाह ने चाहा आपको ले जाना वहाँ तक वो आपको ले गया। अब ज़िल मआरिज यानी ये अज़ाब अल्लाह की तरफ से आएगा, काफिरों में से कोई भी उसको टाल नहीं सकेगा, दफ़ा नहीं कर सकेगा, रोक नहीं सकेगा। ज़िल मआरिज अल्लाह बुलंदियों के मालिक की तरफ से वो अज़ाब आएगा। यानी ज़िल मआरिज का मतलब वो बुलंदो बाला ज़ात जिसके सामने सब बुलंदियाँ हेच हैं, नीची हैं, वो कुछ नहीं है उसके सामने।
بلند سے بلند مقامات کا مالک یعنی وہ اللہ ہے۔ گویا کافروں پر یہ ٹلنے والا عذاب ایسی بلند ذات کی طرف سے آئے گا کہ اسے کوئی ٹال نہیں سکے گا۔ تعرج الملائکۃ، جس کی طرف روح اور فرشتے چڑھتے ہیں، الیہ یعنی جس کی طرف، فی یومن ایک دن میں، کان مقدارہ اس دن کی مقدار 50,000 سنہ 50,000 سال ہے۔ اب یوم کا جو لفظ ہے نا، یوم یعنی دن، جب سورج ڈوب جاتا ہے غروب آفتاب سے لے کر اگلے دن کے غروب آفتاب تک کا وقت ہمارے لیے دن ہے۔ یعنی یہ دن اور رات کا مجموعہ، لیل و نہار کے وقت کا مجموعہ، 24 گھنٹے کی مدت، یہ زمین والوں کے لیے دن ہے، یوم۔ چاند پر یہ یوم ہمارے حساب سے تقریباً 1 مہینے کا ہے، یہی دن۔ یہاں پہ زمین والوں کا 24 گھنٹے میں پورا ہو جاتا ہے ایک دن، چاند والوں کا تقریباً ہمارے حساب سے 1 مہینے کا دن ہے۔ ایسے ہی عطارد سیارے پر یہ دن ہمارے 88 دنوں کے برابر ہے، اور قطب شمالی اور جنوبی پر تقریباً یہ 1 سال کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا، تو یہاں دن سے مراد مدت کا ایک لمبا دور ہے، طویل دور ہے، جو ہمارے حساب سے لاکھوں سال کا بھی ہو سکتا ہے۔ قرآن میں ایک مقام پر یوم کی مقدار یعنی دن کی مقدار 1000 سال بھی بتائی ہے اللہ نے۔ اس مقام پر مجرم قوموں پر دنیا میں عذاب آنے کا ذکر ہے، اور اس مقام پر یوم یعنی دن کی مقدار 50,000 سال بتائی گئی ہے کہ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال یعنی ایک دن کی مقدار ہے، جس میں فرشتے اور روح اللہ کی طرف واپس پلٹتے ہیں۔ رہی یہ بات کہ جبریل امین یا دوسرے فرشتے یا نیک لوگوں کی روحیں اس بلندیوں کے مالک تک 50,000 سال میں چڑھتے ہیں، تو یہ بات ہماری سمجھ سے باہر ہے، کیونکہ یہ بات خالص صرف اللہ کی صفات سے تعلق رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کون سی اسکیم یا منصوبے کی تکمیل کے بعد فرشتے اور جبریل امین اس کی طرف اتنی مدت میں چڑھتے ہیں، اس کی جو بھی صورت پیش کریں گے ہم، وہ ناقص ہی ہوگی، اس کا صحیح علم اللہ کو ہی ہے، اس کا ٹھیک مطلب اللہ ہی جانتا ہے۔ البتہ احادیث سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ قیامت کے دن کی مدت 50,000 سال ہوگی۔ یہی وہ دن ہوگا جس میں کافروں کو یقیناً عذاب دیا جائے گا۔ یہ عذاب بلندیوں کے مالک کی طرف سے ہوگا، اور کوئی طاقت کافروں کو اس عذاب سے بچا نہ سکے گی۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ فصبر، تو اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجئے، یعنی ان کافروں کی باتوں پہ۔ جب ایک بندہ بڑی جستجو کے ساتھ، بڑی لگن، محنت، کوشش کے ساتھ کسی کو سمجھائے اور وہ سمجھ کے بھی نہ سمجھے، تو بندے کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ پھر وہ سمجھ کے بھی آگے سے اور طرح کی باتیں کرتے ہیں جس سے بندے کو اور زیادہ تکلیف ہو۔ تو فرمایا ایسے موقع پر کیا کرنا ہے؟ فصبر، آپ صبر کرو ان کی باتوں پہ، صبرن جمیلا، اچھا صبر، صبر جمیل، خوبصورت صبر۔ خوبصورت صبر کس کا نام ہے؟ صبر جمیل یہ ہے کہ کسی کے تان و تشنیع، مذاق، تمسخر، اظہار ثانی کو ٹھنڈے دل سے برداشت کیا جائے کہ یہ بے عقل لوگ ہیں، انہیں میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی، تو ان کی ہر بات کا جواب دینے کی اب ضرورت نہیں ہے، ٹھنڈے دل سے ان کی باتیں سن لو۔ خود تکلیف سہ لی جائے، مگر تکلیف پہنچانے والے کو زبان سے بھی برا بھلا نہ کہا جائے، یہ ہے صبر جمیل۔ اور یہ ہر بندے کو نصیب نہیں ہوتا، یہ اولو العزم، بڑی ہمت والے لوگوں کو یہ چیز ملتی ہے، اور جنہیں یہ مل جاتی ہے نا، وہ یقیناً اس کا بڑا میٹھا پھل انہیں ملتا ہے۔ یعنی ایک تو موقع پہ بھی انہیں برا بھلا نہیں کہنا، زبان سے کوئی جواب نہیں دینا،
اور نہ ہی دوسروں سے اس کی شکایت اور شکوے کرنے ہیں۔ ہم بعض دفعہ سامنے چپ کر جاتے ہیں لیکن بعد میں دوسروں کے ساتھ بیان کرتے ہیں اور اپنے دل کی بڑاس نکال لیتے ہیں، لیکن یہاں یہ ہے کہ مکمل طور پہ بندہ اس کو پی جائے۔ اور یہ تجربہ شدہ بات ہے کہ صبر جمیل جس قدر تلخ، کڑوا اور ناگوار ہوتا ہے، اس کا پھل اتنا ہی میٹھا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اس کو اللہ کا ساتھ مل رہا ہے، اللہ اس کے ساتھ ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ مکی دور میں مسلمانوں کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر جمیل ہی کی تلقین کی جاتی رہی۔ وجہ یہ تھی کہ اگر مسلمان اس دور میں محاذ آرائی پر اتر آتے، آگے سے جواب دیتے، لڑائیاں جھگڑے دنگے فساد ہوتے، خواہ یہ صرف زبانی تلخ کلامی تک ہی محدود ہوتی، تو اس سے اسلام کی دعوت کے مقصد کو شدید نقصان پہنچ سکتا تھا۔ اسلام کی منزل مقصود یہ تھی کہ اللہ اسے تمام دینوں پر غالب کر دے۔ تو جو 23 سال کے عرصے میں، یعنی کتنا تھوڑا عرصہ ہے جس میں اللہ نے، کہ جس دین کو کوئی سننے کو تیار نہیں، ایک بندہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ کیسے ساری دنیا پہ غالب آ گیا۔ اور اگر مسلمان اسی دور میں، یعنی شروع اسلام میں ہی محاذ آرائی شروع کر دیتے، اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے، تو نامعلوم اس مقصد کے حصول میں کتنی لمبی مدت کی تاخیر واقع ہو جاتی۔ اس لیے اللہ نے شروع میں یہی فرمایا کہ فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا، آپ صبر کرو صبر جمیل، یعنی خوبصورت صبر، اچھا صبر کرو۔ إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا، وہ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کا یقین ہی نہیں کہ قیامت آنی ہے، وہ تو اسے بڑی دور کی یا ناممکن چیز سمجھتے ہیں۔ انہم، بے شک وہ لوگ، یرونہ، اس کو سمجھتے ہیں، بعیداً، بہت دور کی بات، ونراہ قریبا، لیکن ونرا، اور ہم اس کو دیکھتے ہیں قریبا، قریب، یعنی ایک جس کام کی مدت مقرر کر دی جائے، ہم اپنی زندگی میں بھی دیکھتے ہیں، کوئی شادی بیاہ کی ڈیٹ فکس ہو جائے، یا دیکھو جیسے مرنے کی بھی ڈیٹ فکس ہے ہر بندے کی، تو وہ کتنے سال بھی جی لے، وہ ٹائم آ ہی جاتا ہے نا، اور جب آتا ہے ایسے لگتا ہے کہ یہ تو کچھ اس دنیا میں رہا ہی نہیں، اتنا تھوڑا وقت ہے اس کا، ہاں۔ وَنَرَاهُ قَرِيبًا، اللہ نے تو ٹائم مقرر کیے ہوئے ہیں، اللہ کو تو پتہ ہے وہ کب آنا ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہم اسے قریب ہی دیکھ رہے ہیں، وہ بس آنے ہی والا ہے، کیونکہ جو ایک ڈیٹ فکس ہو جائے وہ دور نہیں ہوتی، وہ آ ہی جاتی ہے، وہ آنے والی ہے۔ وَنَرَاهُ قَرِيبًا، ہم اسے قریب ہی دیکھ رہے ہیں۔ وہ کیسا دن ہوگا؟ یوم تکون السماء کالمہل، جس دن تکون ہو جائے گا السماء، آسمان، کالمہل، پگھلے ہوئے تانبے کی طرح۔ مہل کے معنی پگھلا ہوا تانبا بھی ہو سکتا ہے، تانبا یا لوہا وغیرہ پگھلا کے اس کی چیزیں بنتی ہیں نا، یعنی بالکل پانی کی طرح سے ان کو پگھلایا جائے، وہ چلنے لگے۔ مہل سے مراد پگھلا ہوا تانبا بھی اور تیل کی تلچھٹ بھی ہو سکتا ہے، یہ دونوں معنی قرآن مجید میں کیے گئے ہیں۔ ان دونوں چیزوں کی رنگت سرخی مائل ہوتی ہے، کالی اور تھوڑی تھوڑی سرخ بھی، یعنی آج تو ہمیں جو آسمان نیلا نظر آتا ہے، کہتے ہیں اصل میں یہ بھی کالا ہی ہے، ہمیں دیکھنے میں وہ نیلا نظر آتا ہے، اس دن یہ اپنا رنگ بدلنا شروع کر دے گا، حتیٰ کہ نیلگو ہونے کی بجائے، نیلا ہونے کی بجائے سرخی مائل ہو جائے گا، کل محل، تیل کی تلچھٹ جیسا ہو جائے گا۔ پیچھے بھی ہم نے پڑھا ہے کہ آسمان کی کھال ادھیڑ دی جائے گی تو وہ ننگا ہو جائے گا۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، اور ہو جائیں گے پہاڑ جیسے دھنکی ہوئی رنگین اون ہو، کالعہن المنفوش، سورۃ قاریہ میں بھی آتا ہے، وہ دھنکی ہوئی رنگین اون کی طرح۔ اب آپ کو پتہ ہے پہاڑوں کے مختلف رنگ ہوتے ہیں، کوئی سرخ، سفید، کالے، دھاری دار، ایسے ہی اون کے بھی عموماً یہی رنگ ہوتے ہیں۔ تو پہاڑ اس دن ریزہ ریزہ ہو کے ہوا میں اڑنے لگیں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پہاڑ کتنی مضبوط اور سخت ترین مخلوق ہے اللہ کی، یہ اس دن ہوا میں تیرنے لگیں گے، اڑنے لگیں گے، اور ریزے ریزے ان کے ہو جائیں گے، ایسے لگے گا جیسے رنگ برنگی دھنکی ہوئی روئی کے گالے اڑ رہے ہیں، بریک بریک روئی کی طرح وہ لگیں گے۔
ولا یسأل حمیم حمیما، وہ کتنا سخت دن ہوگا کہ زمین کو کنٹرول کرنے والے پہاڑ بھی اڑنا شروع کر دیں گے، تو پھر زمین کا کیا حال ہوگا۔ یوم تمور السماء مورا وتکون الجبال سیرا، پہاڑ اڑنا شروع ہو جائیں گے اور زمین ہلارے کھانا شروع کر دے گی، چکولے کھانا شروع کر دے گی۔ ولا یسأل حمیم حمیما، ہر بندے کو اپنی ہی پڑے گی، اس دن پڑ جائے گی، کوئی گہرا دوست کسی گہرے دوست سے سوال نہیں کرے گا کہ کیا حال ہے تیرا، میں تیرے کسی کام آ جاؤں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہتے ہیں نا یہ حال ہے رمزی دنیا کا، دنیا میں کسی کا کوئی نہیں۔ جب یہاں کسی پہ کوئی مشکل وقت آتا ہے سب اپنے بھی چھوڑ جاتے ہیں، تو آخرت کا کیا عالم ہوگا۔ یہ حال ہے رمزی دنیا کا، دنیا میں کسی کا کوئی نہیں۔ اس دہر کا تو یہ عالم ہے، اس دہر کا عالم کیا ہوگا۔ یعنی کوئی مطلب کیفیت ایسی ہوگی کہ مطلب اب دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات باپ بیٹے پر، بیٹا باپ پر، خامند بیوی پر، بیوی خامند پر، ماں بیٹے پر، بیٹا ماں پر، دوست دوست پر فدا ہو جاتے ہیں۔ یہ کم کم مثالیں لیکن ہوتی ضرور ہیں۔ ہوتے ہیں کچھ مخلص بڑے لوگ کہ وہ اپنی جان دے دیتے ہیں دوسرے کی خاطر، دوسرے کو بچاتے ہیں، دوسرے کے لیے کرتے ہیں، لیکن یہ بہت کم مثالیں ہیں، تاہم ضرور مل ضرور جاتی ہیں۔ مگر اس دن یہ حال ہوگا کہ مجرم یہ سوچے گا کہ ماں باپ اور اولاد تو بڑی دور کی بات ہے، ساری دنیا جہنم میں چلی جائے تو جائے میری بلا سے، بس ایک میں جہنم کے عذاب سے بچ جاؤں، لیکن اس کی یہ آرزو کبھی پوری نہیں ہو سکے گی۔ ولا یسأل حمیم حمیما، کوئی گہرا دوست، کوئی جگری دوست اپنے جگری دوست سے کوئی سوال نہیں کرے گا، اس کی خیر خیریت نہیں پوچھے گا۔ یبصرونہم، وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے، ایک دوسرے کے سامنے ہی ہوں گے، حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے۔ یود المجرم لو یفتدی، اس دن مجرم چاہے گا، ودا یودو چاہنا، محبت کرنا، بڑی شدت سے یہ بات چاہنی کہ لو یفتدی، مجرم چاہے گا ہائے کاش وہ جرمانے میں دے دے، فدیے میں دے دے، بدلے میں دے دے، من عذاب یومئذ ببنی، اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنے بیٹوں کو۔ اب آپ دیکھتے ہو بیٹوں کے لیے لوگ کیا کچھ نہیں کرتے، بیٹا نہ ہو تو کتنا وقت پڑ جاتا ہے ہر بندے کو کہ بیٹا ہونا چاہیے، اس کے لیے وہ کیا نہیں کرتا، اور ہو تو پھر اس کے لیے کیا نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ سب سے پہلے یہاں بیٹے کی ہی بات آئی ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو عذاب میں دینا چاہے گا بدلے میں، کہ میرا بیٹا لے لے اللہ اور مجھے عذاب سے چھٹی مل جائے، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ وَصَاحِبَتِهِ، اپنی صاحبہ کو دے گا، بیوی کو دے گا، بیوی کی خاطر وہ ماں سے یہاں لڑائیاں کرتا ہے، اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑ دیتا ہے، وہ قیامت کے دن چاہے گا کہ میری بیوی عذاب میں گرفتار ہو جائے پر میں بچ جاؤں۔ وَأَخِي، اپنے بھائیوں کو دینا چاہے گا جرمانے میں۔ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ، اور اپنے خاندان کو، اپنے کنبے والوں کو بھی، جن میں وہ کنبہ قبیلہ جو اس کو جگہ دیتا ہے۔ کنبے قبیلہ کی کتنی بڑی بات ہوتی ہے نا، ہم فلانے خاندان سے ہیں، یا مطلب اپنے خاندان والوں سے پناہ دیتے ہیں، اس میں اسے تحفظ ملتا ہے۔ ہاں، وہ خاندان کو جرمانے میں دینا پسند کرے گا اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے جو خاندان اسے دنیا میں پناہ دیتا تھا۔ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور جو کچھ بھی زمین میں ہے سب کا سب وہ دینا چاہے گا۔ تیسرے پارے میں آتا ہے نا، زمین بھر کے سونے کی بھی وہ دے تو اس کو چھٹکارا عذاب سے نہیں ملنا۔ اللہ میری توبہ، سونا لے گا کہاں سے، وہاں تو وہ ننگ دڑنگ خالی ہاتھ ہوگا، اس کے پاس ہی کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ کہتے ہیں اگر ہو بھی تو بھی ہم اتنا بھی اس کے لیے لے کہ اس کو دوزخ سے نجات نہیں ملے گی۔ ثم ینجی، پھر وہ چاہے گا کہ وہ سب کچھ یہ دے دے اور اپنے آپ کو بچا لے۔ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ انہا لظیٰ، بے شک
یہ آگ لظا شعلوں والی ہے، بھڑکنے والی ہے، نزاعتن وہ ادیڑ لے گی، کھینچ لے گی، لشوا اس کی چمڑی کو بھون کے رکھ دے گی، اللہ میری توبہ استغفر اللہ، نزاعتن لشوا۔ آگ اتنی ہیٹ والی، اتنی حرارت، اتنی وہ گرم آگ ہوگی کہ یہ چھوٹا موٹا چمڑا نہیں ہوگا، وہاں 70 گز کی موٹی چمڑیاں لوگوں کو پہنائی جائیں گی، 70 گز کی موٹی چمڑیاں، اور وہ ایک ایسے اس کی لو سے ایک ہی مطلب دفعہ وہ ایسے ساری اس کی چمڑی کھینچ کے رکھ دے گی، نزاعتن وہ کھینچ لے گی، لشوا اس کے چمڑے کو، کھالوں کو ادیڑ دینے والی، تدعو وہ بلائے گی، دوزخ بولے گی، وہ پکارے گی، من ادبارا وتولا ہر اس شخص کو جس نے حق سے پیٹھ پھیری، وتولا اور جس نے منہ موڑا، سرتابی کی، یعنی جائیں گے تو دیکھی جائے گی، کوئی نہیں، اللہ میری توبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ بھی دھوکہ ہے کہ انسان گناہ کرتا جاتا ہے، توبہ نہیں کرتا، اور بس اس بات میں ہے کہ کوئی نہیں، اللہ غفور الرحیم ہے۔ بے شک وہ غفور الرحیم ہے، پر تم اس کی طرف آؤ تو نا، اس سے معافیاں مانگو تو وہ معاف کرے گا، اور جو مانگتا ہی نہیں، جو چاہتا ہی نہیں اسے ہدایت ملے، تو اللہ بھی پھر اسے ہدایت نہیں دیتے۔ تدعو وہ دوزخ بلائے گی، من ادبارا جو حق سے پیٹھ پھیرے گا، منہ موڑے گا، وتولا اور مڑ کے چلا جائے گا، اس کی بات نہیں سنے گا، وجمع فاوعا اور وہ جمع کرتا رہتا ہے اور گن گن کے رکھتا ہے۔ ان الانسان خلق ہلوعا بے شک انسان خلق پیدا کیا گیا ہے، ہلوعا بڑے کمزور دل والا، اذا مسہ الشر جزوعا جب بھی اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، جزوعا تو وہ جزا فضا کرتا ہے، رونا شروع کر دیتا ہے، آہو بکا کرتا ہے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا۔ شوا یعنی جسم کے اطراف، سائڈیں، ہاتھ پاؤں اور وہ اعضاء جن پر زخم لگنے سے موت واقع نہیں ہوتی۔ چمڑے کے کٹنے سے بندہ مرتا نہیں ہے، مطلب کچھ چیزیں ہوتی ہیں ان پہ لگے تو بندہ ختم ہو جاتا ہے، گردن پہ لگے، ہاڑ پہ لگے، دل پہ لگے ہیں، لیکن ایسے اعضاء جن پر زخم لگے تو موت واقع نہ ہو، جیسے کہتے ہیں رماہا فاشواہ یعنی اس نے تیر مارا تو اس کے ایک طرف پہ لگا، یعنی کسی ایسے عضو پر نہیں لگا جس پر زخم لگنے سے موت واقع ہوتی ہو۔ یعنی جہنم کی آگ ان کی کھالوں کو کھینچ لے گی، کھالیں گل جائیں گی، جسم ننگے بے کھال ہو جائیں گے، مگر یہ آگ مجرموں کی جان ختم نہیں کر سکے گی۔ جہنم اپنے ہاں لوگوں کو بلائے گی۔ ایک روایت کے مطابق جہنم سے ایک گردن نکلے گی جو جہنم کے مستحق لوگوں کو یوں چن چن کر اٹھا لے گی، جیسے کوئی پرندہ زمین سے پڑا ہوا دانہ اٹھا لیتا ہے۔ جیسے پرندے کو پتہ ہے نا کچھ پھینکا جائے تو میرا اس میں کھانے والا کیا ہے، ایسے دوزخ سے ایک لمبی گردن نکلے گی اس کی، اور وہ دوزخیوں کو چن چن کے اپنے اندر لے لے گی۔ اللہ میری توبہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ان الانسان خلق ہلوعا بے شک انسان پیدا کیا گیا ہے بڑے کمزور دل والا۔ ہلوعا کا مطلب بے قرار، بے ثبات، ایک حالت پہ قائم نہ رہنے والا، حالات کی تبدیلی کا فوراً اصل قبول کر لینے والا، یعنی انسان فطری طور پر ایسا ہی پیدا ہوا ہے۔ یہ کیفیت ایک عام دنیا دار انسان یا انسانوں کی اکثریت کی ہے، اور جو لوگ ایمان لا کر اپنی اصلاح کر لیتے ہیں ان کی دل کی یہ کیفیت نہیں رہتی، ان کے دل میں صبر اور سکون اور ٹھہراؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پھر جزا فضا یا رونا دھونا نہیں شروع کر دیتے، بلکہ وہ صابر شاکر بن کے حالات
میں مطلب اپنا وقت گزارتے ہیں۔ اذا مسہ الشر جزوعا، جب اسے کوئی برائی پہنچتی ہے تو جزا فضا کرتا ہے، چیختا چلاتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، جب اسے کوئی خیر پہنچتی ہے، مال ملتا ہے، کوئی بھلائی پہنچتی ہے، منوعا، تو بخیل بن جاتا ہے۔ مطلب بندہ سوچے کہ جب میرے پاس نہیں تھا تب بھی تو گزارا ہو ہی رہا تھا نا، تو جب آ جاتا ہے پھر شیطان اس کے دل میں ڈالتا ہے کہ اگر تم نے یہ کسی کو دے دیا تو پھر بعد میں کیا کرو گے، پھر پہلے گزارا ہو رہا تو بعد میں اللہ نہیں دے گا، جس نے اب دیا وہ بعد میں نہیں دے گا۔ انسان بخیل بن جاتا ہے، منع کرنے والا بن جاتا ہے۔ الا المصلین، مگر نمازی لوگ ایسا نہیں کرتے۔ ہم الذین، وہ جو ہم علی صلاتہم، اپنی نمازوں پہ دائمون، ہمیشگی کرنے والے ہیں۔ یعنی انسان کی عمومی سرشت یہی ہے کہ اسے جب کوئی تکلیف پہنچے، کوئی بیماری آ لگے یا کوئی معاشی تنگی میں وہ مبتلا ہو تو صبر کے ساتھ وہ وقت گزارنے کی بجائے جزا فضا شروع کر دیتا ہے، کبھی تقدیر کو کوسنے لگتا ہے، کبھی اپنے نصیبوں کو، ہمارے تو نصیب ہی سڑ گئے، ہم تو ہیں ہی بے نصیبے، اور جب اللہ اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے تو پھر بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا، بلکہ مال و دولت کو گلے سے ایسا لگاتا ہے جیسے خزانے پہ سانپ بیٹھا ہو۔ پھر وہ ایسا 99 کے چکر میں پڑ جاتا ہے کہ کسی غریب محتاج کی مدد کرنا اور اس کی کسی ضرورت کو پورا کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، اپنے گھر والوں بلکہ اپنی ذات پہ خرچ کرنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ نہیں 99 ایک کو اور روئے تو 100 ہے، 99 کے چکر سے باہر نہیں نکلتا۔ اس کی بس ایک ہی ہوس ہوتی ہے کہ اس کی دولت میں روز افزوں اضافہ ہوتا رہے، یہ بڑھتی ہی رہے۔ یہ دونوں حالتیں، یعنی تنگ دستی میں صبر کی بجائے شکوہ اور شکایت، اور خوشحالی میں اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے بخل اور پیسے سے والہانہ محبت، ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو جہنم میں لے جانے والی ہیں۔ البتہ جن لوگوں میں اور بالخصوص جن ایمانداروں میں یہ 8 صفات ہیں جو آگے آ رہی ہیں، تو وہ جہنم کے عذاب سے محفوظ رہیں گے، اور ان میں یہ پیچھے جو ذکر ہوئی ہیں قباحتیں یہ بھی ختم ہو جائیں گی۔ وہ کون ہے؟ الا المصلین، نماز پڑھنے والے۔ الذین، وہ جو ہم علی صلاتہم دائمون، اپنی نمازوں پہ ہمیشگی کرتے ہیں۔ والذین فی اموالہم حق معلوم، جو سمجھتے ہیں کہ ان کے مالوں میں حق ہے، ایک مقرر حق ہے۔ للسائل والمحروم، سوال کرنے والے کے لیے بھی اور محروم یعنی سوال سے بچنے والے کے لیے بھی۔ اب دائمون، وہ اپنی نمازوں پہ ہمیشگی کرتے ہیں، اس کا مطلب یعنی وقت پہ ادا کرتے ہیں، با جماعت ادا کرتے ہیں، ٹھیک طرح سے خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں، ہمیشہ ادا کرتے ہیں اور باقاعدگی سے ادا کرتے ہیں۔ اس آیت میں دائمون کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ دوام کا مطلب ایک تو ہمیشگی ہے، یعنی ہمیشہ پڑھتے ہیں، حالات جیسے بھی ہوں ہر حال میں انہوں نے نماز پڑھنی ہے۔ ایک دام الشیء کا مطلب کسی چیز کا ایک لمبے عرصے تک بغیر تبدیلی کے ایک ہی حالت میں رہنا، جیسے کہ مطلب اور اس کا دوسرا مطلب ہے کہ سکون یا ٹھہراؤ، ماء الدائم یعنی کھڑا پانی جس میں کچھ حرکت نہ ہو۔ اس لحاظ سے معنی یہ ہوگا کہ وہ لوگ اپنی نماز کو نہایت سکون، ٹھہراؤ، اطمینان قلب اور خشوع خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ وہ نہ یہ کرتے ہیں کہ منافقوں کی طرح جلدی جلدی چند ٹھونگے ماریں اور فٹافٹ نماز سے فارغ ہوں، اور نہ یہ کرتے ہیں کہ بس ایک اللہ کی یاد کو دل و دماغ میں نہ لائیں، باقی ادھر ادھر کی ساری باتیں نماز میں سوچتے رہیں۔ وہ ایسا نہیں کرتے، بلکہ وہ دائم، یعنی جیسے پانی کھڑے کو کہتے ہیں نا ماء الدائم، کھڑا پانی، ایسے وہ بڑے سکون کے ساتھ۔ خشوع خضوع کا بھلا کیا مطلب ہے؟ ظاہری طور پہ بھی بندہ کوئی حرکت نہ کرے، جیسے کئی لوگ کپڑے سوارتے رہتے ہیں، کوئی ناک صاف کرتے رہتے ہیں، کوئی انگلیاں چٹکھارتے رہتے ہیں یا آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں، یعنی ظاہری طور پہ بھی بندہ بڑے سکون سے کھڑا ہو، اور دل دماغ بھی اس کا
اللہ کی طرف ہی متوجہ ہو، ادھر ادھر بہک نہ رہا ہو، ادھر کی سوچ، یہ سوچ وہ سوچ، بلکہ وہ دائمون بغیر حرکت کے سکون اور ٹھہراؤ کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ والذین فی اموالہم حق معلوم، اور وہ سمجھتے ہیں اللہ نے ہمیں جو رزق دیا ہے وہ سارا ہم نے اپنی عیاشیوں پہ یا فضول خرچیوں میں نہیں اڑانا، بلکہ اس میں غریبوں کا بھی حق ہے، انہیں بھی دینے کی کوشش کرتے ہیں، مانگنے والا آئے اسے بھی دینا ہے، والمحروم اور جو نہ مانگے، یعنی کئی سفید پوش لوگ جو اتنے غیرت مند ہوتے ہیں انہیں ضرورت ہوتی پر مانگتے نہیں ہیں۔ اب سائل سے مراد پیشہ ور گداگر نہیں ہے یہاں پہ، ایک تو یہ پیشہ ور ہے نا جن کے پاس جتنا بھی ہو انہوں نے مانگنے سے رکنا نہیں ہے کہ مانگنے سے باز آ جائیں پر کہ ٹھیک ہے ہمارا اب اس پہ گزارا ہو سکتا ہے یا اس کے ساتھ ہم اپنی کوئی محنت مزدوری کر کے اپنا کاروبار چلائیں، نہیں، ان کی عادت ہے انہوں نے مانگتے ہی رہنا ہے۔ ایسی گداگری کا اسلام میں کوئی جواز نہیں۔ سائل سے مراد وہ شخص ہے جو واقعی مانگنے پر مجبور ہو۔ چنانچہ سیدنا قبیصہ بن مخارق کہتے ہیں کہ میں ایک شخص کا ضامن ہوا، بندہ کسی کا ضامن بن جاتا ہے نا، ضمانت دے دینا کسی کی، پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس بارے میں سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب وہ ضامن تو ہوئے لیکن اتنی رقم نہیں ہے کہ وہ ضمانت ادا کر سکے، اب ایسے بندے کے لیے مانگنا جائز ہے۔ وہ اللہ کے رسول کے پاس آئے کہ اللہ کے رسول مطلب ان کی مدد کریں، تو آپ نے فرمایا کہ یہاں ٹھہرو میرے پاس، کوئی ہمارے پاس صدقہ آئے گا تو ہم تیرے لیے کچھ حکم کریں گے۔ پھر مجھے مخاطب کر کے فرمایا، اے قبیصہ، 3 شخصوں میں کے سوا کسی کو سوال کرنا جائز نہیں، یعنی 3 طرح کے لوگ صرف کسی سے مانگ سکتے ہیں۔ ایک وہ جو ضامن ہوا اور ضمانت اس پر پڑ جائے جو وہ خود ادا نہیں کر سکتا، تو وہ اس کے لیے اپنی ضمانت پوری کرنے کے لیے صرف اس حد تک مانگ سکتا ہے کہ ضمانت دے دے اگلے کی، بس اتنے ہی مانگ سکتا ہے جتنی اس نے ضمانت دینی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ پھر رک جائے۔ دوسرے وہ جسے ایسی آفت پہنچے جو اس کا سارا مال تباہ کر دے، وہ اس حد تک مانگ سکتا ہے کہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے قابل ہو جائے۔ اور تیسرے وہ شخص جس کو فاقے کی نوبت آ جائے اور اس کے قبیلے کے 3 معتبر شخص گواہی دیں کہ فلاں کو فاقہ پہنچا ہے، بھئی آپ لوگ اس پہ صدقہ کرو یا آپ اس کو دو، اسے سوال کرنا جائز ہے، حتیٰ کہ اس کی محتاجی دور ہو جائے۔ اب یہ نہیں کہ وہ ساری عمر پھر مانگتا ہی رہے، جب ضرورت پوری ہو گئی ہے، جب وہ خود اپنے لیے کچھ کر سکتا ہے تو اسے دوسروں سے پھر نہیں مانگنا چاہیے۔ فرمایا، اے قبیصہ، ان 3 آدمیوں کے سوا کسی اور کو سوال کرنا حرام ہے، اور ان کے سوا جو شخص سوال کر کے کھاتا ہے وہ حرام کھا رہا ہے۔ بعض لوگوں نے تو اسی کام سمجھ لیا، بس جی زبان چلاؤ اور کسی سے کچھ لے کے تو کھاؤ اور اپنی عیاشیاں کرو۔ فرمایا خبردار، یہ اس کے لیے حرام ہے، وہ حرام کھا رہا ہے جو ان 3 قسموں کے علاوہ سوال کر کے کھاتا ہے۔ نیز سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنا مال بڑھانے کے لیے لوگوں سے سوال کرتا ہے، اتنے تو ہیں، اتنے اور ہوں تو پھر اتنے بن جائیں گے، وہ دراصل آگ کے انگارے طلب کر رہا ہے۔ اب وہ چاہے تو کم آگ کے انگارے اکٹھے کرے، چاہے تو زیادہ اکٹھے کر لے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے کتاب الوصایا میں۔ اور محروم سے مراد وہ شخص ہے جو سوال کرنے کا مستحق ہونے کے باوجود سوال کرنے سے ہچکچاتا ہو، یعنی اسے شرم آتی ہے کہ میں کسی سے کیسے مانگوں، جسے ہماری زبان میں سفید پوش کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ محروم سے مراد وہ شخص بھی ہے جو روزگار کی تلاش میں ہو اور روزگار اسے میسر نہ آ رہا ہو، یا جتنی روزی کما رہا ہے اس سے اس کی ضروریات پوری نہ ہوتی ہوں، یا روزی کمانے کے قابل ہی نہ ہو، جیسے بوڑھا ہے، بیمار ہے، اندھا ہے، لنگڑا ہے، اپاہج وغیرہ، یعنی ایسے لوگوں کا ان کے مالوں میں حق ہے، وہ سمجھتے ہیں اور اس کو ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ والذین یصدقون بیوم الدین، اور
اور یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ جو قیامت کے دن کی تصدیق کرتے ہیں کہ واقعی قیامت کا دن آنے والا ہے، اس کے لیے تیاری رکھتے ہیں۔ یعنی روز جزا سزا کی تصدیق کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ کے حضور اپنے اعمال کی جواب دہی پر پورا یقین رکھتے ہیں کہ ہم جو بھی عمل کریں گے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس لیے وہ پھر شتر بے مہار کی طرح زندگی نہیں گزارتے، بلکہ ایک قیدی کی طرح زندگی گزارتے ہیں کہ میں یہ بھی نہ کروں، میں وہ بھی نہ کروں، میں ادھر بھی نہ جاؤں نہ ادھر جاؤں، جو میں وہ کروں جس سے میرا اللہ خوش ہو جائے۔ پھر اسی تصدیق کے نتیجے میں وہ ہر اس کام سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں جس پر اللہ کے عذاب کی وعید سنائی گئی ہے، ڈراوا سنایا گیا ہے، اور انہیں ہر وقت یہ خطرہ لاحق رہتا ہے کہ کہیں ہماری کوتاہیاں ہماری نیکیوں سے بڑھ نہ جائیں، کہیں ہماری اکائیاں دھائیوں سے بڑھ نہ جائیں۔ گناہ کریں تو ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے، جبکہ ہمارے اوپر اتنا رب کا رحم کرم فضل، اس کی عطا، اس کی عنایت، اس کی نوازش ہے، اللہ اکبر، کہ ہم نیکی ایک کریں تو وہ لکھی 10 گنا جاتی ہے۔ پھر بھی وہ بندہ کتنے گھاٹے میں ہے جس کی اکائیاں ایک دھائیوں سے بڑھ جائیں، 10 سے جس کی اکائیاں بڑھ جائیں، وہ یقیناً بڑے خسارے میں ہے۔ اور وہ ڈرتے رہتے ہیں کہ ہماری کوتاہیاں ہماری نیکیوں سے بڑھ نہ جائیں اور ہم اللہ کے عذاب کا کہیں مستحق نہ بن جائیں۔ اللہ ہمیں بچائے، اللہ ہمیں بچائے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی رسوائی سے، ان کے عذابوں سے بچائے۔ اللہ یہاں اپنے مومن بندوں کی تعریف کر رہے ہیں نا، والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، وہ جو اپنے رب کے عذابوں سے ڈرتے رہتے ہیں۔ ان عذاب ربهم غیر مأمون، کیونکہ ان کے رب کا عذاب بے خوف رکھنے والی چیز نہیں، وہ ایسا نہیں ہے کہ اس سے ڈرا نہ جائے۔ جیسے لوگ عام طور پہ بڑے ہی فری ہو کے کہہ دیتے ہیں کوئی نہیں، جب جائیں گے دیکھی جائے گی۔ یہاں دنیا میں اپنی منمانیاں کرتے ہیں، عیاشیاں کرتے ہیں، اپنی مرضی سے زندگی گزارتے ہیں۔ فرمایا 2 خوف اور 2 امن لوگوں کبھی اکٹھے نہیں ہوں گے۔ ایک بندہ دنیا میں بھی امن سے رہے، وہ آخرت میں بھی امن سے رہے گا نہیں، کہ اسے یہاں پہ کوئی ڈر ہی نہیں ہے اللہ کے عذابوں کا، اور آخرت میں اسے اللہ کے عذابوں سے نہ ڈرایا جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ ایسے ہی ایک بندہ دنیا میں اللہ کے عذابوں سے ڈر کے زندگی گزارتا ہے اور اللہ کی فرما برداری کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ آخرت میں بھی اسے عذابوں سے ڈرائے، ایسے نہیں ہوگا۔ جو یہاں پہ ڈرے گا اللہ اسے آخرت میں اچھی زندگی دیں گے، اور جو یہاں اپنے آپ کو بے خوف اور نہ ڈر اور بڑا بے باک سمجھتا ہے، وہ آخرت میں اللہ معاف فرمائے، اللہ محفوظ فرمائے، اللہ محفوظ فرمائے۔ لوگوں، ان عذاب ربہم غیر مأمون، وہ لوگ اپنے رب کے عذابوں سے ڈرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان کے رب کا عذاب بے خوف ہونے کی چیز نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اسے ڈرا نہ جائے، بلکہ وہ ڈرنے والی شے ہے، اسے ڈرنا چاہیے، اس سے اللہ کی حفاظت مانگنی چاہیے۔ ہمارے پیر و مرشد جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ہمیں پیارے انداز میں کتنا خوبصورت طریقہ سکھایا۔ ہم صبح و شام مانگے اللہ سے، اللہ ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اور دیکھو آپ نے فرمایا جب نماز پڑھتے ہو، آپ دن میں 5 نمازیں، 5 نمازوں میں کئی دفعہ ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں، درود شریف کے بعد ویسے بھی دعا قبول ہوتی ہے، درود شریف کے بعد فرمایا 4 چیزوں سے ضرور پناہ مانگا کرو: قبر کے عذاب سے، دوزخ کے عذاب سے، مسیح دجال کے فتنے سے، اور اللہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا ہمیں سکھائی ہے، ہمیں یاد کر لینی چاہیے۔ آپ بھی یاد کرو، یہ دعاؤں والی کتاب لے کے اس پہ ہے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر وعذاب جہنم ومن فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات، موت اور زندگی کے فتنے سے بھی اللہ ہمیں بچا لے۔
اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور بھی بڑی خوبصورت دعائیں ہیں، اور ان میں بڑی مطلب بڑی ایسی چیزیں ہیں جن کا ہمارا جن کی طرف کوئی خیال ہی نہیں کہ وہ ہمیں مانگنی چاہیے۔ مطلب دیکھو، پریشانی سے، اللہم انی اعوذ بک من الہم، مجھے غموں سے بچا لے۔ ہم پریشانیاں بندے کو کھا جاتی ہیں، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، مجھے غموں سے بچا لے، پریشانیوں سے بچا لے۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجزی، عاجزی سے بچا لے، والکسلی، مجھے سستی سے بچا لے۔ سستی کتنی بڑی مصیبت ہے کہ بندہ سستی میں پڑا رہتا ہے اور اس کا کوئی کام صحیح سے ہو ہی نہیں پاتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ ہم یہ مانگیں، اللہ ہمیں صحیح معنوں میں ان کے ساتھ محبت کرتے ہوئے ان کی تعلیمات کو ماننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ ہماری ان سے محبت ہے، ایسے ہی کیسے پتہ چلے گا ہم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں؟ کہ جس سے محبت ہو، دیکھو نا، دنیا میں بھی دو دوست جب ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ایک جیسے کپڑے پہنتے ہیں، ایک دوسرے کی بات کو پسند کرتے ہیں، ایک دوسرے کی مطلب وہ پورا اس کو فالو کرتا ہے نا۔ تو جب ہم یہ کہیں کہ ہمیں اپنے نبی سے محبت ہے تو کیسے پتہ چلے گا کہ واقعہ میں محبت ہے؟ جب ہم ان کے فرامین کو اپنائیں، ان کے اقوال کو، ان کے یہ سنہری اقوال، اس سے زیادہ قیمتی قول اور کس کے ہو سکتے ہیں جس میں ہمارا ہی فائدہ ہے؟ انہیں ہمیں یاد کریں اور انہیں لفظوں کے ساتھ ہم اللہ سے مانگیں اور اللہ ہمیں عطا کرے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ نصیب فرمائے۔ فرمایا وہ اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے رب کا عذاب بے خوف ہونے والی شے نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ اسے نہ ڈرا جائے۔ والذین هم لفروجہم حافظون، وہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ الا علی ازواجہم، مگر اپنی بیویوں پر، او ما ملکت ایمانہم، اور اپنی لونڈیوں پر، فإنہم غیر ملومین، یعنی ان دو کے علاوہ وہ کہیں بھی اپنے آپ کو عریاں نہیں کرتے، اپنی شرمگاہ کی ٹوٹلی حفاظت کرتے ہیں۔ فرمایا ان دو پہ انہیں کوئی ملامت نہیں ہے، فإنہم غیر ملومین، اس میں ان پر کوئی ملامت نہیں۔ فمن ابتغی، پس جو کوئی چاہے، کوشش کرے، وراء ذالک، اس کے علاوہ کسی اور طرف جانے کی، فاولئک هم العادون، تو یہ لوگ حد سے نکلنے والے ہیں، حد سے بڑھے ہوئے ہیں۔ ہاں، اور جب کوئی حد سے بڑھتا ہے، جب کوئی سرکشی کرتا ہے، جب سر اٹھاتا ہے، پھر اس کا سر کاٹ دیا جاتا ہے۔ والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کی راعون، رعایت کرتے ہیں، ان کا پاس رکھتے ہیں، خیال رکھتے ہیں، بھئی یہ بات میں نے کی ہے، میں نے یہ وعدہ کیا ہے، تو یہ میرے پاس امانت ہے، میں نے اس کا لحاظ رکھنا ہے، اور امانت والے کو اس کی امانت دیتے ہیں، وعدہ کیا پورا کرتے ہیں۔ یعنی یہ اللہ اپنے نیک لوگوں کی صفت بیان کر رہے ہیں۔ والذین هم بشہاداتہم قائمون، یہ قرآن شیشہ نہیں ہے، ہر بندے کو اس کا عکس دکھا رہا، دیکھ لو تم کن لوگوں میں کھڑے ہو، ہر بندہ دیکھ سکتا ہے۔ والذین هم بشہاداتہم قائمون، اور وہ لوگ جو اپنی شہادتوں پر بالکل صحیح طرح سے راست بازی کے ساتھ قائم رہتے ہیں۔ اب شہادت کا مفہوم کیا ہے؟ یعنی شہادت ایک گواہ، خواہ وہ عینی گواہ ہو، یعنی اس نے آنکھوں سے وہ چیز دیکھی ہو، یا بعض حقائق کو علم کی حد تک جانتا ہو، جسے قلبی شہادت کہتے ہیں، عدالت میں حاضر ہو کر قاضی کے سامنے یعنی بیان دینے کو شہادت کہتے ہیں، کہ وہ قاضی کے سامنے جا کے یہ بات کہے۔ قاضی اور عدالت سے مراد ہر وہ فرد یا ادارہ ہے جو فیصلہ کرنے کے بعد اپنے فیصلے کو نافذ کرنے کی بھی قدرت رکھتا ہو۔ اب فیصلہ ہو گیا ہے، اس کو پورا بھی کروا سکتا ہو وہ، یعنی اس کے سامنے جا کے سچی بات کہنا، شہادت دینا، گواہی دینا۔ عدالتوں کے ہاں یہ قوت یعنی نافذ کرنے والی پولیس ہوتی ہے، اسی طرح کسی فیصلے کرنے والی پنچایت یا کونسل کو بھی عدالت کہہ سکتے ہیں، اور کوئی گواہ
کسی بے تعلق آدمی کے سامنے وہی بیان دے جو وہ عدالت میں دینے کا ارادہ رکھتا ہے تو ایسے بیان دینے کو شہادت نہیں کہیں گے. یعنی ادھر ادھر اور لوگوں کے سامنے کرتے رہو، اس کا کیا فائدہ؟ بھئی جہاں جا کے شہادت دے کہ اگلے بندے کا کوئی فائدہ ہونا ہے وہاں دو گے تو فائدہ ہوگا نا. چونکہ شریعت میں فیصلے کا انحصار شہادتوں پر ہے کہ کوئی سچا یا جھوٹا کیسے ہوگا. جس کی لوگ شہادت دیں گے، جس کی لوگ جتنے زیادہ گواہی دیں گے، گواہی سے کوئی سچا یا جھوٹا ہوگا. ہماری شریعت یہی کہتی ہے. قاضی شہادتوں سے باہر ہو کر فیصلہ نہیں دے سکتا، حتیٰ کہ فوجداری مقدمات میں اپنے ذاتی علم کی بنا پر بھی فیصلہ نہیں دے سکتا. اس لیے ایک گواہ کی شہادت بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے. اسی لیے قرآن میں بے شمار مقامات پر شہادت صاف صاف دینے اور اس پر قائم رہنے کی بڑی تاکید آئی ہے. اس کے مقابلے میں شہادت زور کو کبیرہ گناہ قرار دیا گیا ہے. شہادت زور کا مطلب جھوٹی گواہی دینا. شہادت کا کچھ حصہ چھپا جانا، گواہی کا کچھ حصہ چھپا جانا، یا ضرورت کے وقت شہادت سے انکار کر دینا یا خاموش رہنا اور کچھ بھی بیان نہ دینا، یا بیان کو گول مول کر جانا، یا اس بیان کو اس طرح توڑ موڑ کر ہیر پھیر کر بیان کرنا جس سے مجرم بچ جائے، یا کسی بھی فریق کی حق تلفی ہو رہی ہو، یا جانبداری سے کام لے کر اس کے جرم سے زیادہ سزا دلوانے کی کوشش کی جائے. یہ ساری صورتیں حرام، گناہ کبیرہ اور شہادت الزور کے ضمن میں آتی ہیں، یعنی جھوٹی گواہی کے ضمن میں آتی ہیں. گویا ایمانداروں کی یہ ایک نہایت اعلیٰ صفت ہے کہ وہ صاف اور سیدھی شہادت پر قائم رہتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ والذین هم علی صلاتہم یحافظون. اب نماز سے ہی بات شروع ہوئی تھی. اللہ نے نیک لوگوں کی صفت کی نماز سے کہ وہ نمازیں پڑھتے ہیں، باقی بیچ میں باتیں ان کی اور صفتیں کرنے کے بعد پھر آخری خاتمہ بھی نماز پہ ہی کیا گیا. اور بالکل ایسے ہی یہ بات اللہ نے 18ویں سپارے کے شروع میں بھی بیان کیا. قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہوئے. الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں. وہاں بھی نماز سے ہی بات شروع ہوئی اور نماز پہ ہی ختم ہوئی. یعنی نماز کتنی اہمیت کی حامل ہے کہ مومنوں میں مطلب مومنوں کی صفات کی ابتدا بھی نماز سے ہوتی ہے اور انتہا بھی نماز پر ہی. اولئک فی جنات مکرمون، جو اپنی نمازوں کی حفاظت فرماتے ہیں یہی جنت میں مکرمون، عزت احترام کے ساتھ رہیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات ہے. عزت کے ساتھ داخلہ ملے گا جنت میں. یہاں لوگ بہشتی دیکھنے جاتے ہیں اور وہ ڈنڈے سوٹے کھاتے ہیں اور کیسے ذلیل و خوار ہوتے ہیں. اللہ کی جنت کا اتنا بڑا گیٹ ہوگا کہ لوگ مطلب بغیر کسی دھکم پیل کے ہزاروں کی تعداد میں وہاں سے گزریں گے اور عزت کے ساتھ ان کی عزت کی جائے گی. سلام کے تحفے دیے جائیں گے انہیں. اور اولئک فی جنات مکرمون، وہ اللہ کے باغوں میں، اللہ کی نعمتوں میں، اللہ کے انعام کی جگہوں میں عزت اور احترام کے ساتھ رہیں گے. اللہ اکبر. اللہ ہمیں بھی نصیب فرمانا، اللہ ہمیں بھی نصیب فرمانا. اللہم انا نسألک جنت الفردوس بغیر حساب. اے میرے رب، ہم تجھ سے تیری جنت فردوس بغیر حساب کے مانگتے ہیں کیونکہ ہمارے تو پلے ہی کچھ نہیں ہے. اللہم انا نسألک جنت الفردوس بغیر حساب. اللہم انا نسألک جنت الفردوس بغیر حساب. یہ قرآن کے آداب میں سے ہے. ایک تو ہم اسے سمجھ کے پڑھیں، دوسرا جب جنت کی بات آئے تو اللہ سے جنت مانگیں، جب جہنم کی بات آئے تو اللہ سے اس کی پناہ چاہیں کہ اے میرے رب تو ہمیں اپنی رحمت سے بچا لے. یعنی ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، تو اپنے کرم سے ہمیں بچا لے. فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُحْطِينَ. فَمَا لِلَّذِينَ، کیا ہو گیا ان کافروں کو؟ قِبَلَكَ، آپ کی طرف مُحْطِينَ، دوڑے ہی آ رہے ہیں. عَنِ الْيَمِينِ، دائیں طرف سے بھی، وَعَنِ الشِّمَالِ، اور بائیں طرف سے بھی. عِزِينَ، مطلب گروہ در گروہ، جتھوں کے جتھے آ رہے ہیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو قرآن سنانے یا واعظ و نصیحت کرنے یا قیامت
کے احوال بیان کرنے کے لیے کھڑے ہوتے، اس مقصد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عموماً کعبہ اور اس کے آس پاس ہی کھڑے ہوتے تھے۔ تو جب آپ کھڑے ہوتے تو کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سن کر چاروں طرف سے آپ کی طرف دوڑے چلے آتے، مطلب کسی کی بات میں گل گپاڑا مچانے کے لیے، شور کرنا کہ اس کی بات ہم نے تو سننی نہیں، دوسرے بھی نہ سنیں، اور اس بندے کی اگلے بندے کی بات کو بے اثر کرنے کے لیے، یعنی آ کر کبھی شور مچانا شروع کر دیتے، کبھی تالیاں بجاتے، کبھی مذاق اڑاتے تھے۔ اور ان کرتوتوں سے ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ اول تو کوئی شخص قرآن سننے ہی نہ پائے، اور اگر کسی کے قرآن میں کچھ پڑھ بھی جائے تو اس کا اثر قبول وہ نہ کرے۔ ایطمع، کیا طمع کرتا ہے، کیا لالچ کرتا ہے یا لالچ رکھتا ہے، کل امرئ منہم، ان میں سے ہر بندہ، ان یدخل جنت نعیم، یہ کہ اسے داخل کیا جائے نعمتوں والی جنت میں۔ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، انا خلقناہم مما یعلمون، بے شک ہم نے انہیں پیدا کیا ہے اس سے جسے وہ جانتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ ہم کس سے پیدا ہوئے ہیں، کس شے سے پیدا ہوئے ہیں۔ یعنی ان کافروں کا یہ خیال تھا کہ اگر مسلمانوں کے کہنے کے مطابق دوسری زندگی اور جنت اور دوزخ ہوئی بھی تو ہم ان مسلمانوں سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ اپنے اسی نظریے کو کبھی وہ ان الفاظ میں ادا کرتے تھے کہ جو رب آج ہم پہ اتنا مہربان ہے، اگر دوسری زندگی ہوئی تو آخر کیا وجہ ہے کہ اس دنیا میں ہم پر ناراض ہو اور وہاں بھی ہم پر یعنی مطلب وہ وہاں بھی مہربان ہی رہے گا۔ کئی لوگ کہتے ہیں نا اسی اللہ دے ماں مارے نے، بھی سانو اللہ اتنے نہیں دے گا کچھ، مطلب ہم جیسے بھی زندگی گزارے اگر یہاں اللہ نے ہمیں اچھا دیا تو وہاں بھی اچھا ہی دے گا۔ فرمایا ایسا نہیں ہے، کلا، ہرگز نہیں، بے شک ہم نے انہیں پیدا کیا ہے جسے وہ جانتے ہیں۔ یعنی ان کی کرتوتیں یہ ہیں کہ اللہ کے کلام کو جھٹلاتے اور اس کا مذاق اڑاتے ہیں، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی مخالفت میں سر دھڑ کی بازی لگا رکھی ہے، انہیں تکلیفیں پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اسلام کی راہ روکنے کی سر توڑ کوششیں کر رہے ہیں، اس پر امیدیں یہ لگائے بیٹھے ہیں کہ نعمتوں والی جنت بھی ہمارے لیے ہے۔ ان کی یہ توقع بالکل بیہودہ اور باطل ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتے کہ جس خالق نے انہیں پانی کے حقیر اور ذلیل قطرے سے پیدا کر کے اس منزل پر پہنچایا ہے، وہ انہیں ویسی ہی حقیر اور ذلیل حالت کی طرف لٹا بھی سکتا ہے۔ سورۃ عبسہ میں اللہ نے فرمایا نا، اپنی سبزیوں کی طرف دیکھو کہ وہ کیسے پرانی حالت میں چلی جاتی ہیں، کیسے وہ ایسے پھلتی ہیں، بڑھتی ہیں اور پھولتی ہیں، اور پھر کیسے دوبارہ پھر سکڑ کے ویسے ہی پرانی پچھلی حالت میں چلی جاتی ہیں۔ انسان تیرا بھی یہی حال ہونے والا ہے۔ فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون، لہٰذا میں مشرقوں اور مغربوں کے مالک کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ہم یقیناً اس بات پر قادر ہیں، انا لقادرون، ہم قادر ہیں، علی ان نبدل خیرا منہم، کہ ان کے بدلے ان سے بہتر مخلوق لے آئیں، وما نحن بمسبوقین، اور کوئی ہم سے بازی لے جانے والا نہیں، ہم سے سبقت لے جانے والا نہیں، وما نحن، اور کوئی ہم سے بازی لے جانے والا نہیں، فذرہم یخوضوا ویلعبوا، چھوڑو انہیں، یہ اپنی بیہودہ باتوں اور کھیل میں انہیں پڑا رہنے دیجئے، حتیٰ کہ یلاقوا، وہ ملاقات کریں، وہ مل جائیں، یومہم، اپنے اس دن میں، الذی یوعدون، جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، یعنی قیامت کا دن، حتیٰ کہ یہ دیکھ لیں، چھوڑو انہیں، مطلب نہیں مانتے تو نہ مانیں، آپ کا کام صرف پہنچانا ہے، اسی لیے ہر تبلیغ کرنے والا، پہنچانے والا اینڈ میں کہتا ہے نا وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ، میرا کام تو پہنچانا ہے، کوئی کسی کو پکڑ کے سیدھی راہ پہ نہیں چلا سکتا، صرف سمجھانا اور بتانا ہی ہے۔ سارے نبیوں کی بھی یہی ڈیوٹی تھی۔ فرمایا آپ نے پہنچا دیا، انہیں اب چھوڑ دو ان کی حالت میں، یہ اپنی بیہودہ گوئی میں لگے رہیں۔ یوم یخرجون من الاجداث، جس دن وہ نکلیں گے نا قبروں سے، شراعاً تیزی سے، کأنہم الی نصب یوفضون، تو ایسے جیسے
اپنے بتوں کے استھانوں کی طرف دوڑ رہے ہیں، ایسے وہ دوڑ کے نکلیں گے۔ خاشیتاً ابصارہم، جھکی ہوں گی ان کی نظریں، ترہقہم ذلہ، ذلت ان پر چھائی ہوگی۔ ہائے اللہ میری توبہ، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، یہ وہ دن ہے، ذالک یہ، الیوم یہ خاص دن ہے جس کا قیامت جس کا قرآن بار بار ذکر کرتا ہے، جس کا نام قیامت ہے، جس کے قرآن میں کئی نام آئے ہیں۔ الذی، جس کا کانوا یوعدون، وہ وعدہ دیے جاتے تھے۔ اب یہاں مشرقوں اور مغربوں کی بات ہو رہی ہے۔ مشارق، برب المشارق والمغارب، مشرق عموماً سورج کے طلوع ہونے کی جگہ اور مغرب سورج کے غروب ہونے کی جگہ کو کہتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے رب کی کہ ہم اس بات پر قادر ہیں۔ سورۃ مزمل میں ایک مشرق اور ایک مغرب کا ذکر ہے۔ سورۃ رحمان میں 2 مشرقوں اور 2 مغربوں کا ذکر ہے۔ مشرقینی، 2 مشرقیں، والمغربین، اور 2 مغربیں۔ اب یہاں پہ بہت سی مشرقوں، مشارق بڑی مشرقیں، والمغارب اور بہت سی مغربوں کا ذکر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ذرا غور کرو نا، اللہ اکبر اللہ اکبر، کوئی جتنا زیادہ غور کرتا ہے وہ اللہ کی ذات کو اتنا زیادہ پہچانتا ہے۔ فرمایا موسم سرما کے سب سے چھوٹے دن یعنی 22 دسمبر کو آپ دیکھو تو سورج مشرق کی طرف سے نکلنے کے باوجود بظاہر لگتا ہے مشرق سے ہی نکل رہا ہے، لیکن ایسے جیسے جنوب کی طرف زیادہ ہوتا ہے سردی کے دنوں میں نا، دسمبر میں ایسے ہلکا سا نکلتا ہے، اور جب ڈوبتا ہے تو جنوب کی طرف زیادہ ہوتا ہے، اس کا جھکاؤ ڈوبتا تو مغرب میں ہی ہے لیکن اس سائڈ پہ ہوتا ہے۔ اور ایسے ہی جب وہ 22 جون کو نکلتا ہے تو اس طرف یعنی شمال کی طرف اس کا زیادہ ہوتا ہے، شمال کی طرف وہ زیادہ ہوتا ہے، نکلتا مشرق سے ہی ہے لیکن ایسے شمال کی طرف ہوتا ہے، اور جب ڈوبتا ہے تو شمال کی سائڈ پہ ہی مغرب میں ڈوبتا ہے۔ لیکن جب دن برابر ہوتے ہیں 22 مارچ کو اور 22 جون کو، 22 مارچ کو مطلب ٹھنڈے دنوں میں دن رات برابر ہو جاتے ہیں، اور اللہ اکبر، کیا اللہ کی کاراگری ہے، کتنے مطلب کرنوں سے مدتوں سے یہ نظام چل رہا ہے اور ایسے ہی ٹھیک ٹھیک چل رہا ہے، اللہ اکبر۔ اور 22 جون یعنی سخت گرمی میں بالکل سینٹر میں ابھرتا ہے اور بالکل سینٹر میں جا کے ہی غروب ہوتا ہے۔ یہ صورت تو صرف ایک سیارے یعنی سورج کی ہے، جبکہ بہت سے سیارے مشرق سے طلوع ہو کر مغرب میں جا ڈوبتے ہیں، تو کتنی مشرقیں ہوئیں پھر تو کتنی مغربیں، جن کی تعداد اللہ ہی جانتا ہے۔ یعنی جو پروردگار اتنے زیادہ مشرقوں اور مغربوں کو وجود میں لا سکتا ہے اور ان پر مکمل کنٹرول رکھ سکتا ہے، ان کے زاویوں میں ذرا بھر بھی فرق نہ آنے پائے، وہ یہ نہیں کر سکتا کہ تم سے تمہاری یہ چھوٹی چھوٹی سرداریاں جن پر تم اس قدر پھولے پھرتے ہو، تم سے چھین کر تمہیں ذلیل و رسوا کر کے پیچھے ہٹا دے اور تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو لے آئے۔ الا ان نبدل خیرا منہم، تم سے بہتر لوگ اس دنیا میں لے آئے، تمہیں دفع کر دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان متکبر قریشیوں کو پیچھے ہٹایا اور ان مسلمانوں کو آگے کر دیا جن کے ساتھ یہ بیٹھنا بھی اپنی توہین سمجھتے تھے۔ پتہ ہے نا، وہ لوگ کبھی پسند ہی نہیں کرتے تھے کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، اب اللہ نے انہیں پیچھے کر دیا۔ دوسرے سال ہی بدر کے دن سردار سارے مارے گئے اور وہ کنویں میں، گندے کنویں میں پھینک دیے گئے، اور سرداریاں 8 سال بعد اللہ نے کنہیں دے دی جن سے وہ بات کرنا پسند نہیں کرتے، جن کے ساتھ بات کرنا، ان کے ساتھ بیٹھنا وہ اپنی کثر شان سمجھتے ہیں۔ یعنی فتح مکہ کے بعد معاملہ بالکل الٹ گیا، مسلمان فتح یاب
اور حاکم بن گئے، جب کہ یہ قریشی مقہور اور مغلوب ہو گئے، اور بعد میں ان کافروں میں سے عزت صرف اسے ملی جس نے اسلام کی آغوش میں پناہ لے لی، جس نے پھر کلمہ پڑھ لیا، اللہ نے اسے بھی عزت دے دی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فَذَرْهُمْ، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہم سے آگے نہیں نکل سکتے۔ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ، فَذَرْهُمْ، انہیں چھوڑ دو، یخوضوا، یہ بیہودہ باتوں میں بحث کرتے رہیں، وَيَلْعَبُوا، اور کھیلتے رہیں، کھیل کود میں پڑا رہنے دو، حَتَّى يُلَاقُوا، اللہ نے زندگی بامقصد طریقے سے گزارنے کو دی ہے، اور جنہوں نے صرف کھیل تماشا ہی بنا لیا، کھاؤ پیو مزے اڑاؤ، کھاؤ پیو مزے اڑاؤ، تو پھر لوگوں تم ملنے والے ہو اس دن میں جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اس دن جب قبروں سے یہ لوگ نکلیں گے تو بڑی تیزی کے ساتھ نکلیں گے، بڑی سرعت کے ساتھ، اپنے بتوں کے اس تہانوں کی طرف، تھان یعنی وہ جو بت یا مجسمے وغیرہ انہوں نے گاڑے ہوتے ہیں تو اڑتے یہ کیسے ان کی طرف جاتے ہیں۔ نصب ناصب الشیء، مطلب کسی چیز کو سیدھے رخ کھڑا کر دینا اور زمین میں گاڑ دینا، اور نصیب اسی پتھر کو بھی کہتے ہیں جو بطور نشان راہ گاڑا جاتا ہے، یعنی راستے کو معلوم کرنے کے لیے کہ یہ راستہ اس طرف جاتا ہے، یہاں پہ یہ پتھر رکھ دو۔ نصیب پتھر یا لوہے کے اس مجسمے کو بھی کہتے ہیں جو کسی جگہ عبادت کی غرض سے نصب کر دیا گیا ہو۔ یہ مجسمے عموماً نبیوں، ولیوں اور پیروں یا بادشاہوں کے ہوتے ہیں۔ ایسے مقامات پر جہاں یہ مجسمے نصب ہوں انہیں بھی نصیب یا تھان یا استہان یا آستانے کہا جاتا ہے۔ نصیب کی جمع نصب یا انصاب آتی ہے، گویا نصب کے 3 معنی ہوئے: نشانے راہ کے پتھر، نصب شدہ مجسمے، وہ مقام جہاں مجسمے یا بت نصب ہوں۔ اس آیت میں تینوں معنی مراد ہو سکتے ہیں۔ پہلا معنی اس لحاظ سے کہ ان کا یہ دوڑنا اللہ کے حکم کے تحت اور اضطراری امر ہوگا، اور باقی دونوں معنی اس لحاظ سے کہ دنیا میں وہ ایسے بتوں کے مجسموں اور تھانوں کی طرف تیزی سے دوڑ کر جایا کرتے تھے، تو قیامت کے دن بھی وہ اسی طرح تیزی سے دوڑے جا رہے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وہی کیفیت بیان فرمائی جس کو وہ خوب جانتے ہیں، اور اس دنیا میں وہ اس کے عادی ہیں، اس کی عادت ہے انہیں۔ تو اللہ نے فرمایا قبروں سے تم ایسے نکلو گے اور تیزی سے دوڑتے ہوئے اپنے تھانوں کی طرف جاؤ گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خاشیۃ ابصارہم، آنکھیں جھکی ہوں گی، چہروں پہ ذلت چھائی ہوگی، کالے سیاہ چہرے ہوں گے۔ جب دل میں خوشی ہوتی ہے نا، چہرے پہ بھی تر و تازگی آتی ہے نا، اور جب دل پسمردہ ہو، دل میں غم ہو، پریشانی ہو، تو پھر چہرے پہ بھی افسردگی، اور ان کا دل کتنا تب پسمردہ ہوگا کہ انہیں اٹھتے ہی احساس ہو جائے گا کہ ہم برے ہیں، ہم نے گناہ کیا، ہم غلط ہیں۔ اب یہاں تو دنیا میں مطلب وہ واقعہ میں بھولا ہوا ہے کہ اللہ نے عالم ارواح میں لیا تھا وعدہ، وہ کسی کو یاد نہیں ہے، لیکن مرنے کے بعد جب اٹھیں گے تو سب کو وہ سارا سین یاد آ جائے گا، پھر ہر بندے کو احساس ہو جائے گا کہ میں نے غلط کیا یا صحیح کیا، اور اسی کے مطابق پھر ان کی آنکھیں جھک جائیں گی اور چہرے ذلیل ہو جائیں گے، ان پر ذلت چھا رہی ہوگی۔ یہی وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ وما علیہ الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ قبول و منظور فرمائے۔